बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीर साहब मेरे हमरा आज भी स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। प्रोग्राम मुकाबिल का आगाज़ करेंगे। हर रोज़ की तरह कोरोना के हवाले से बात होगी, उसके ऊपर मैं बात करूंगी, मगर इससे पहले जब हम कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो जद्दोजहद कश्मीर के साथ साथ उन तमाम बड़े लीडरों का जिक्र भी आता है जिन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिशें की और दुनिया में इसके लिए आवाज़ भी उठाई। नवाज शरीफ साहब के नाम से एक अस्पताल का इफ्तिताह किया गया आज़ाद कश्मीर में। हमारे साथ कुछ ही देर में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब भी मौजूद होंगे। इस अस्पताल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी लागत आई और दीगर तमाम अहम मामलात के ऊपर इनसे बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ चूंकि जब कश्मीर की बात होती है तो भारत का भी जिक्र ज़रूर आता है। भारत को एक और बड़ी नाकामी, एक मुंह की खाना पड़ी है, किस तरह से नेपाल के हवाले से, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा, मीडिया बार बार आवाज़ उठा रहा है। असद उमर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो तमाम लोग जो कि इस वबा को बड़ा आसान ले रहे थे, बड़ा ईजी ले रहे थे, इसको संजीदगी से नहीं ले रहे थे। ख़तरनाक फिगर्स जो आज असद उमर साहब ने बताए यकीनी तौर पे फ़िक्र अंगेज़ हैं, दिल दहला देने वाले हैं। अगर हम उन फिगर्स के ऊपर गौर करें कि किस तरह से सिर्फ अगला महीना चंद रोज़ के अंदर 10 से 12 लाख ये तादाद हो सकती है। मैं इस पर भी तफसील से बात करूँगी, मगर इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंटरनेशनली। जब भी हम बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारा जोश भी हमारे अंदर लेकर आती हैं, खून को गरमाती हैं। आजकल एक ड्रामा है अर्तुगरुल, जिसके ऊपर बड़ी बात हो रही है, बड़ी पसंदीदगी है, मेरा अपना बड़ा पसंदीदा ड्रामा है। मगर इस ड्रामे को पाकिस्तान के अंदर लेकर आना, सरकारी टीवी के ज़रिए लोगों के घरों तक पहुँचाना, इसका असल मकसद है क्या और इसके ऊपर जो तनकीद की जा रही है उसकी वजह क्या है, ये तमाम तर जो तारीख़ है इसके हवाले से हारून साहब का तज्ज़िया लेंगे। इसके साथ साथ एक अहम खबर नैब से मुताल्लिक़ आई है कि सलमान शहबाज साहब को वापस लाने के लिए कहा जा रहा है कि इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा। हुकूमत के अज़ाइम तो बहुत हैं, मकासद भी बड़े हैं, मगर क्या ये मकसद भी पूरा हो सकेगा, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। और हारून साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में कुछ ही देर में फारूक हैदर साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। कश्मीर के हवाले से बड़ी कोशिशें, कौन कौन से लीडर हैं जिन्होंने कश्मीर के हवाले से बड़ा काम किया है, फिर उनके नाम पर सड़कें पहले तो क्या ना कश्मीर की सिचुएशन देखें। हाँ, सिचुएशन क्या है इस वक्त, क्या है उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। ताज़ा तरीन खबर ये है कि लद्दाख पे जो हमला किया उन्होंने, दबाव डाला, कहना जी हमला तो कोई असला तो नहीं इस्तेमाल हुआ, जो दबाव डाला और अपना इलाका उन्होंने ले लिया उनसे, तो उसकी एक जो दूसरी वजूहत है अलावा इसके कि वो वहाँ तामीरात कर रहे थे, चीनी हुकूमत को ये इत्तला मिली थी कि सिंकियांग में बागियों की मदद कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, ये भी एक वजह थी। अब उन्होंने 3 महाज खोले। एक वो देख रहे हैं कि ये ज़ाहिर है सर अब अमेरिका के ईमा पर हो रहा है, तो उन्होंने हांगकांग में उन्होंने कहा कि भाई सिक्योरिटी का मामला हम संभाल लेंगे और मेजॉरिटी हमायत कर रही है। वो बिज़नेस उसी तरह रहेगा। जो बरतानवी जो हैं वो मुखालिफ हैं, अमेरिका मुखालिफ है, कह रहे हैं हम ताल्लुकात में नज़रसानी करेंगे, और चीन पीछे हटने के लिए तैयार है। नेपाल को उन्होंने अखलाकी हमायत का यकीन दिलाया कि तुम अपना मौक़िफ़, तुम स्टैंड लो। उन्होंने नया नक्शा जारी कर दिया है। अच्छा, मैं इस पे अगर माजरत के साथ उनसे बड़ी तफसीलन और बड़ी अहम गुफ्तगू बात करना चाहूँगी, मगर फारूक हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है, एक सवाल मैं उनसे कर लूँ ज़रा। बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। फारूक हैदर साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। फारूक हैदर साहब, आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद के हवाले से नवाज शरीफ साहब के नाम पर एक इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया गया है। मैं जानना चाह रही हूँ कि इस इंस्टीट्यूट की क्या खुसूसियात हैं, इसके ऊपर कितनी लागत आई है और क्या क्या फंक्शंस है जो इसके ज़रिए किए जा रहे हैं। बाग का हेडक्वार्टर है। मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे, बाग आए थे, उसको तो हमारी हुकूमत नहीं थी, मैं लीडर से पोजीशन था। तो मुश्ताक मिनाज साहब ने, जो हमारे वजीर हैं, उन्होंने अहले बाग की तरफ से मियां साहब से मुतालबा किया था। उस हवाले से अब उसकी हम जो है वो तकमील कर रहे हैं। उसके मियां साहब हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने हमारा गवर्नमेंट का बजट बढ़ाया, हमारी आईनी इस्लाहत में हमारी मदद की, तो उनके नाम पर जो है ये अस्पताल का जो है हम उसको तामीर करना चाहते हैं जी, हार्ट का अस्पताल। अच्छा, ये यकीन और इस पे कोई शुबा नहीं है कि वो मोहसिन है। हारून साहब, आप भी मजीद को क्वेश्चन करना चाह रहे थे फारूक हैदर साहब से। वो तो फारूक हैदर साहब, देखिए गुजारिश ये है कि वो तो हुकूमत उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया और ज़रूरत भी बहुत है, इसलिए कि भाई कश्मीर में कोई इतना बड़ा अदारा नहीं था। लेकिन लोग ये एक सवाल कर रहे हैं कि कश्मीर के लिए मियां नवाज शरीफ साहब की कौन सी कुर्बानी है। देखिए, उसका अली गिलानी के नाम पे होता, उसका नाम शोहदाए कश्मीर के नाम पे होता,
چودھری غلام عباس بہت عزیز تھے قائد اعظم کو، آپ جانتے ہیں، بڑی قربانی ہے. آپ خود ان لوگوں میں شامل ہیں جو وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے اور ساری عمر اس جدوجہد میں شریک رہے. یہ نواز شریف صاحب کے نام پہ کیوں رکھا ہے آپ نے نام؟ ایک تو بڑے عرصے کے بعد آپ کی آواز سنی ہے. میں آپ کو السلام علیکم کہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں یہ جو آزمائش ہے ہم سب لوگوں پر، پاکستان پر، علیہ السلام پر، دنیا میں جہاں پر بھی کورونا کی، اللہ تعالیٰ سے ہمیں نجات دے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں نجات دے. گزارش یہ ہے کہ مظفر آباد کا میڈیکل کالج جو ہے وہ میرواز فاروق صاحب کے نام پر ہے، میرواز صاحب کے بھتیجے کے نام پر ہے. وہ اسی طرح سے قائد ملت کے نام پر بھی یہاں پر ادارے قائم ہیں اس میں اپنے آزاد کشمیر کے اندر. پھر میجر ایوب صاحب جو بانی تھے تحریک ختم نبوت کے، جنہوں نے قرارداد پیش کی تھی، تو ان کے نام پر باغ میں یونیورسٹی جو ہے اس کا نام رکھا گیا. بات یہ ہے کہ جب 5 فروری کو میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے مظفر آباد، وہ کبھی آپ بیٹھیں گے تو آپ کو بتاؤں گا وہ مشکلات کیا تھی. جب انہوں نے جو تقریر کی تھی، ذرا فاروق حیدر صاحب ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی تھوڑا سا اس چیز کو بیان کیجیے. انہوں نے کہا تھا کہ میری رگوں میں کشمیری خون دوڑ رہا، اور انہوں نے کشمیری مجاہدین کا نام لیا تھا. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. میاں صاحب نے جب بھی آئے انہوں نے اپنی جو کشمیر کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کا ہمیشہ اس کا اظہار کیا. تو سردار ابراہیم صاحب کے نام پر ہے، یہاں پر اس میں ہے. اس طرح سے جتنے بھی ہمارے جو بزرگ یہاں سے گزرے سیاسی قیادت کے، سب کے نام پر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے آزاد کشمیر کے اندر جو موجود ہے. تو کہا اگر عمران صاحب بھی کوئی اچھا کام کریں تو وہ بھی کر دیں. اس کی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑا قابل احترام ہوتا ہے. ابھی آپ کو میں آپ مظفر آباد آتے جاتے رہیں، یہ والے سے آگے ایک جگہ ہے 1954 میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جینا نے اس پل کا جو ہے وہ افتتاح کیا تھا. ابھی اسے میں لے گیا تھا ان اپنے افسرز کو کہ اس کو پرانا ہو گیا، اب اس کی جگہ دوسرا بن گیا، اس کو ٹھیک کر اس میں مادر ملت کی جو وہ بنانا چاہتے ہیں. یہ سوال ہے ہارون صاحب، یہ ایسا کیوں ہے کہ ہم جہاں پہ مدد کر رہے ہیں یہ تو بالکل زخموں پہ نمک چھڑکنے کا مترادف ہے نا جی. یعنی انہوں نے کہا، جندال نے کہا کہ کابل تک ریلوے لائن بچھا دیں، وہ آمادہ ہو گیا. انہوں نے پرپوزل بنا کے دی. مجھے خود خواجہ سعد رفیق نے کہا جب وہ ریلوے کے منسٹر تھے، وہ انہوں نے تو اور بات کہی، ان کا اس سے کوئی تعلق خواجہ سعد رفیق کا نہیں ہے، نہ انہیں یہ معلومات تھی. انہوں نے کہا مظفر آباد تک بنانا چاہتے تھے، میں نے مشکل سے روکا. یعنی قومی سرمایہ اس بے دردی سے ہاسپٹل بنانا بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے انیشیٹو لیا، یہ بھی ٹھیک ہے، قابل تعریف بات ہے. اس لیے کہ کشمیریوں کے لیے جتنا بھی ہم کریں اتنا کم ہے. ہمارے بھائی ہیں وہاں، وسائل کم ہیں. تختی بھی ضروری ہے ہارون صاحب. اچھا بھائی شبیر شاہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، یاسین ملک جیل میں پڑے ہوئے ہیں، عبد القیوم صاحب بار ایسوسیشن کے میاں عبد القیوم جیل میں پڑے ہوئے ہیں، آسیہ اندرابی جیل میں پڑی ہوئی ہیں، 90 سال کے علی گیلانی جو ہیں وہ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا، اور 60 سال سے وہ مقتل میں کھڑے ہیں. اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، نیلسن منڈیلا سے زیادہ دکھ انہوں نے سہا ہے. کوئی آدمی 60 سال اس طرح کھڑا نہیں ہوا، وہ کسی کو یاد نہیں ہے. دیکھیے ہزاروں بچے اٹھا لے گئے کشمیر میں سے، بچیاں بھی ہیں ان میں، ہاسپٹل جا نہیں سکتے، سودا سلم خرید نہیں سکتے. پڑھائی 5 اگست کو نہیں بند ہوئی وہاں، اس سے پہلے ہی بند ہو چکی تھی. اس کو انڈین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اب ہمارے سامنے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ شفاعت فرمائیں گے نا روز قیامت، جب رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے کہ میری امت کے لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے جن کی خطائیں بہت، وہ تو انتہا درجے کی خطا ہوگی تو مسلمان کو سزا ہوگی، ورنہ تو جہنم کی سزا نہیں ہے مسلمان کے لیے. پھر فرمائیں گے دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ جب فرمائیں گے تو اللہ کہے گا کہ ان کے اور جنت کے درمیان کتاب حائل ہے، قرآن مجید حائل ہے. یعنی قرآن کو مانا نہیں. قرآن کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان بچوں، کمزور عورتوں، بچوں اور مردوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہو جو کمزور پاکت دبا لیے گئے ہیں، جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ بڑے ظالم ہیں اور ہمارے لیے کوئی خاص مددگار مقرر فرما. وہ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہاری جانیں اور تمہارے مال خرید لیے ہیں مومنوں کے. جہاد جو ہے وہ فرض ہے. 28 آیات ہیں قرآن مجید کی، 20 کا تعلق اپنی اصلاح نفس ہے جس کو رسول اللہ نے جہاد اکبر کہا، 8 کا قتال سے ہے.
یعنی یہ بھی جہاد ہے، یعنی معاشرے میں پاکیزگی کو فروغ دینا، اپنی خامیوں سے لڑنا۔ جنگ بعض اوقات آپ نہیں کر سکتے، جہاد ہم پہ فرض ہو چکا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جہاد کا جواز یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہو، یہی قرآن کریم کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بھائی ہم سفارتی مہم نہیں چلا رہے، اس کے لیے نواز شریف ذمہ دار نہیں۔ ویسے تو نواز شریف صاحب بھی ایک لفظ نہیں کہتے، کئی رسمی بیان دیتے، شہباز شریف کلبھوشن یادیو کا نام نہیں لیا کبھی انہوں نے، کلبھوشن یادیو کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے بھائی فاروق حیدر جو مرضی کہیں، نام نہیں لیا اس کا۔ اچھا، کوئی حکومت سفارتی مہم نہیں چلا رہی، اور میرا گیس ورک یہ ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ نہیں چلا رہی، اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی انڈیا کو اس کی زبان میں جواب ملنا چاہیے۔ دیا نا اب نیپال نے، نیپال نے دیکھیں نا، انہوں نے کہا نیا نقشہ جاری کر دیا، یہ ہمارا حصہ ہے، اس سے سکم اور بھوٹان پہ اس پہ اثر ہوگا، ہانگ کانگ کے واقعات کا اثر ہوگا، لداخ کا اثر ہوگا۔ آپ نے یہ یعنی کشمیر میں حالت یہ ہو گئی کہ کوئی بچی اور کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے، 1 لاکھ آدمی تو شہید ہی کر دیے گئے، بزنس ختم ہو گیا، باغات اجڑ گئے، مارکیٹوں پہ گن پاؤڈر چھڑک کے آگ لگا دی گئی۔ کس دن کا انتظار؟ کیا خدا کو ہم جواب دیں گے جا کے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، یہ تو ماہرین کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ کیا طرز عمل ہے جی کہ ہم دنیا کو یہ دیکھیے، ہم دنیا میں ایک طوفان کھڑا کر سکتے ہیں، یہ پیلٹ گنوں کے ساتھ چہرے چھلنی کر دیے گئے چھوٹے چھوٹے بچے، بینائی سے محروم ہو گئے۔ 33% ہیں ہندو، اب انہوں نے 7 لاکھ آدمیوں کو شہریت دے دی ہے، ڈومیسائل قانون انہوں نے اسی لیے بدلا ہے، اور اس 33% کو وہ 60% پہ لے جاتے ہیں، فوج کے ذریعے وہ زمینیں خرید رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں۔ اب ایک آدمی کی زمین وہی جو یہودیوں نے فلسطین میں کیا تھا، بھئی ایک آدمی کی زمین کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے، اس کو ٹیمپٹیشن ہوتی 2 کروڑ روپے دیتے ہیں، وہ ذاتی فائدہ سوچ کے دیتے، انسان کمزور بھی ہوتے ہیں۔ بھائی ہم طوفان کیوں نہیں کھڑا کرتے دنیا میں؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ بریک کی طرف بڑھتی ہوں میں ہارون صاحب، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی کہ بھارت کو ایک طرف تو چائنا سے منہ کی کھانا پڑ رہی ہے، مگر نیپال بھی پیچھے نہیں ہٹا، بھارت کو اس محاذ پر بھی ناکامی۔ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ۔ ہارون صاحب، کشمیر کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ نہیں بس وہ اس پہ مجھے آخری فکرہ یہی کہنا ہے، کل خدا کے بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ظلم کو اس طرح سہتے چلے جائیں اور خدا کی رحمت آپ پہ نازل ہو۔ جب جان کی بڑی حرمت ہے اسلام میں اور ہم تمام مسلمان اس سے بخوبی واقف ہے، تو پھر ہم کیوں خودکشی پر تلے ہوئے ہیں؟ بار بار SOPs پہ عمل کا کہا جا رہا ہے، کورونا کے حوالے سے اسد عمر صاحب نے بڑے خطرناک فکر اس لیے ہم تلے ہوئے ہیں کہ ہم جہالت میں مبتلا ہیں۔ عرب کہتے ہیں العوام کالانام، لوگ ریوڑ کی طرح ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا لوگ کیا ہیں، رسول اللہ سے منسوب ہے، لوگ کیا ہیں اونٹوں جیسے، 100 میں سے 1 بھی سواری کے قابل نہیں۔ لیکن جب تربیت کر دی جاتی ہے تو وہ عرب جو تھے ساری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی 500-600 برس تک، اور کیسا کیسا آدمی ان میں اٹھا، تاریخ جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کرتی۔ رسول اللہ کے ساتھیوں کی تو بات ہی الگ ہے، ان کے بعد بھی ایسے لوگ آئے۔ بات یہ ہے انہوں نے تو کہا ہے نا کہ 10-12 لاکھ کہا اپنا، 10 سے 12 لاکھ صرف ایک مہینے میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ان کی پروجیکشن جو سیمینار ہوا ہے کراچی میں آغا خان یونیورسٹی میں، وہ بہت زیادہ ہے اس سے، اور امپیریل کالج لندن کی آج جو پروجیکشن ہے اس میں کہا گیا 22 لاکھ اموات ہو سکتی ہیں، 22 لاکھ اموات ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے ہمارا کام ڈرانا، خوف زدہ کرنا، پینک کرنا نہیں ہے، سمجھانا ہے، سکھانا ہے۔ ٹرین آ رہی ہے، ایک بارات اس پہ چلی جاتی ہے، ڈھول تب تاشے بجاتے ہوئے، تو بھائی وہ اگر اس کی زد میں آئے گی تو وہ بارات والے قصوروار یا کوئی کبڈی کھیل رہے ہیں یا ویسے ہی لوگوں کا ایک مجمع لگا ہوا ہے۔ بس کرونا تو ایک بیماری ہے ہی نہیں اگر ہم اس احتیاط پرہیز روا رکھیں، اگر ہم پرہیز کریں احتیاط، اور سب جانتے ہیں پرہیز کیا ہے۔ میاں صاحب جو گورنر تھے پنجاب کے، کیا نام، میاں صاحب، ہاں جی، آپ گورنر پنجاب صاحب کی بات کریں، حماد کے والد صاحب، میاں اظہر صاحب، 80 سال سے زیادہ عمر ہے، کہنے لگے کچھ نکاہت تو ہو گئی ہے لیکن احتیاط کر رہا ہوں،
میں نے پوچھا پی رہے ہیں دودھ میں ہلدی ڈال کے, ادرک وہ ڈال کے اور شہد, اور یہ کہنے لگے سب کر رہا ہوں, کچھ وزن گر گیا کچھ, لیکن طبیعت سنبھل رہی ہے. یعنی دیکھیے نا 1%, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ پوری آبادی تو اس کی زد میں ہے نا. یہ جنگ ہے, جنگ, گولیاں چل رہی ہیں مثلاً میدان جنگ میں, تو میرے پاس کوئی ڈھال ہونی چاہیے, مجھے بچنا چاہیے اس سے. دیکھیے انڈیا نے کیا کیا, 7-8 ریاستوں میں سینکڑوں ہاسپٹل انہوں نے ٹیک اوور کر لیے. وہاں 1897 کا ایک ایکٹ ہے جس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی, ہم نے کر دی کہ ریاست ہنگامی حالات میں ہاسپٹل ٹیک اوور کر سکتی ہے. ہم بھی ٹیک اوور کر سکتے ہیں چند مہینوں کے لیے. نہیں ٹیک اوور کر سکتے, فرض کیجئے نگران بٹھا سکتے ہیں. یہ پلازمہ جو ہے وہ کاروبار بن گیا, غریب آدمی سے 20-25 ہزار میں خریدا, 2 لاکھ میں دے دیا. تھرمامیٹر جو ہے وہ 1000 کا تھا, وہ کتنے کا ہو گیا, 22,000 کا پرائیویٹ اسکولوں سے. جو دوائی 500,000 کی مل رہی تھی وہ 1,500, 2,000, 2,500. لیکن ہر چیز, یہ جو حکومت کیا کر رہی ہے اس معاملے میں, دیکھیں یہ بات عمران خان ٹھیک کہتے ہیں, پرہیز انڈیویجول کی ذمہ داری ہے. ہم نے تربیت نہیں کی تو اب واویلا کریں, اخباروں میں اشتہار چھپوائیں اور اخباروں سے کہیں بھائی 25% پہ چھاپو, سختی پہ آ گئے ہیں 25% پہ چھاپو اشتہار. ٹی وی والوں سے کہیں بھائی ہم 20 پہ, قوم کے پاس سرمایہ نہیں ہے, یہ اشتہار جو ہے یا تو مفت چلاؤ یا تھوڑے سے پیسے لو, ٹھیک ہے, زیادہ نہیں. یہ ایک جنگ ہے جو آپ کو لڑنی ہے, ورنہ اگر آپ صرف حکومت پہ رہیں گے. اب تاجروں نے وعدہ کیا کاروبار کھولو, ہمارا کاروبار کھولو جی, ہم SOPs فالو کریں گے. کون فالو کر رہا ہے؟ جمعہ کے بعد ہوتا کیا ہے, جمعہ کو یہ 5 دن کی آزادی ہے جو اس کو 7 دن کر دینا چاہیے میرے خیال میں. ماہرین بہتر مشورہ دے سکتے ہیں, اس لیے کہ جمعہ کے بعد لوگ خریداری کرتے ہیں اور ہر جو بازار ہے وہ انارکلی بازار بن جاتا ہے. تو پھر کیسے, اور ایسے تو کیسے بچت ہوگی بھائی؟ بچت کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ مکمل پرہیز کریں. پرہیز نہیں, دیکھیے اگر آپ 3 فٹ کے فاصلے پہ ہیں آپ کو اتنے % خطرہ ہے, 7 فٹ کے فاصلے پر اتنا ہے, دونوں نے ماسک پہنا ہوا ہے اور 7 فٹ کے فاصلے پہ ہے تو 1% سے زیادہ خطرہ نہیں ہوتا. اور 1% کیا خطرہ ہوتا ہے, 1% تو ظاہر ہے نہ ہونے کے برابر ہے. پوری طرح پرہیز کریں, اس کے سوا چارہ نہیں. تاجر لے جا کے کمال ہے, انسانی زندگی کی یہ قیمت ہو گئی کہ تاجر جا کے مارکیٹ سے پیسے جمع کیے, 2-4 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے جا کے تھانے میں دے آئے, اور جناب گٹر کھلا, وہ شٹر کھلا ہوا ہے اور کانسٹیبل کوئی کنارے پکڑا, سب نہیں. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ نہیں کرتے, ان کے بدلے میں پیسے لے رہے ہیں. یہ کیا مذاق ہے؟ یعنی ہم سب تلے ہوئے ہیں خودکشی کرنے پہ. تو ٹائیگر فورس اسی لیے تو آ رہی ہے ہارون صاحب, وہ دیکھے گی, سختی کریں گے, گورنمنٹ سختی پہ آ گئی ہے. نہیں, ٹائیگر فورس ضرور کرے, اس میں مدد کرے, ہر ایک کو مدد کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے, او خدا کے بندو بچو گے تو کاروبار بچے گا نا. اب بچنا ہی نہیں چاہ رہے وہ. SOPs کے اوپر کا عمل درآمد ہوگا تو ہم کاروبار کھول لیتے ہیں. نہ کوئی SOPs کو فالو کر رہا ہے, نہ لوگ ماسک پہن رہے ہیں. سینیٹائزر گھروں میں لے جاتے ہیں, ماسک پہنتے ہوئے ان کو آکسیجن کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس آکسیجن سے کیوں نہیں بچتے جو آپ کو بستر کے اوپر لگے گی؟ ایک بہت ہی پڑھی لکھی اور قابل صد احترام خاتون نے کہا, جن کے دل کی گہرائیوں سے میں عزت کرتا ہوں, کہ مجھے وحشت ہوتی ہے اس میں ہاتھوں پہ سینیٹائزر لگانے سے, چپچپاہٹ ہوتی ہے. میں ہاتھ تو پابندی سے دھوتی رہتی ہوں, احتیاط بھی کرتی ہوں, ڈسٹنس بھی رکھتی ہوں. بھائی مجبوری کا معاملہ ہے, کڑوی دوا پینے کو کس کے جی چاہتا ہے؟ کڑوی دوا پینے کو کس کے جی چاہتا ہے؟ ٹیکہ لگوانے کو کس کے؟ زندگی میں کتنے کام ہیں جو کرنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا. ہمارے گرامی قدر استاد سے کسی نے پوچھا کہ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا, فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا. انہوں نے کہا میرا بھی نہیں چاہتا, مگر ڈیوٹی ہے نا, دفتر کی ڈیوٹی کرتے ہیں نا آپ, یہ ڈیوٹی ہے. تو بھائی اپنی جان بچانا, اللہ نے اس کی حرمت قائم کی ہے, خودکشی گناہ ہے. تکلیف دہ بات ہے. اور پھر اس میں جراثیم کے پھیلنے سے دوسری خدا کی مخلوق جو ہے وہ عذاب میں جاتی ہے, آپ اس کے ذمہ دار ہیں. ایک واویلا دیکھیے, وہ میں نے کہا مرحوم عباس اطہر سے کہ آپ اس کی تائید کیوں نہیں کرتے عمران خان کے حق میں کالم ہی لکھ دیں, جس وقت بالکل کوئی اس کے حق میں بات نہیں کر رہا تھا. یہ یعنی یہ 2002-3 کی 4 کی بات ہوگی, 5 کی بات ہوگی. انہوں نے کہا اسے سمجھاؤ واویلا کرنا سیکھے, سینا کو بھی کرنا سیکھے.
جائے, لوگوں کو پتہ چلے ان کے دکھ اور درد کو محسوس کر رہا ہے, یہ کس لہجے میں بات کرتا ہے. اور انہوں نے اس پہ کالم لکھا, یہی لکھا اس میں. بات یہ ہے کہ وہ جیسے اقبال نے کہا تھا, سینہ کوبی میں رہے جب تک کہ دم میں دم رہا, ہم رہے اور قوم کے اقبال کا ماتم رہا. دیکھو وارن کرتے تھے قائد اعظم, سلٹ سے لے کے اور چترال تک, کافرستان تک لوگوں کو وارن کرتے, پھر تمہارا مستقبل خطرے میں, تمہاری زندگیاں نگل جائے گا برہمن سامراج. ٹھیک ہے, یہ لب و لہجہ بدلیں, قوم کو بتائیں, ٹھیک, خود اپنی مثالیں قائم کریں. مجھے اچھا, ان کو ڈاکٹر ظفر مرزا کو وہ ماسک والے قصے سے وہ تو بری ذمہ ہو گئے ہیں اس سے. اچھی بات ہے ہارون صاحب آپ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس مافیا پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے, وہ تو اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. میں نے کہا ہے اس کی ساری تفصیلات جمع کریں, اور اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں, اس قصے کو فالو اپ دیتے رہیں گے. یا تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری اطلاعی غلط ہے, وہ بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ ثابت ہو جائے, ورنہ یہ کہ جب تک کہ وزیر اعظم اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے, جو ان کا فرض ہے, قوم کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. ان کی خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے ہارون صاحب کہ وہ قصوروار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سینہ کو بھی کریں. وزیر اعظم کو یہ سیکھنا ہوگا. مجھے بتائیے, میتیں اٹھ رہی ہیں ہارون صاحب, میتیں اٹھ رہی ہیں, لوگوں کے بچے اس وبا کا شکار ہو رہے ہیں, تو کس سینہ کو بھی کی تلاش میں ہیں آپ؟ یہ عوام کس سینہ کو بھی کی تلاش میں ہیں؟ یونیورسٹی جاوید نام ہے ان کا, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے جو بادشاہ, جاوید اکرم صاحب, 1 گھنٹے میں 4 لاشیں اٹھ رہی ہیں. اچھا, ویسے تو ایک زندگی بھی قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے. یہ اس کے ماں باپ جو مرتا ہے, اس کے ماں باپ جانتے ہیں, اس کی اولاد جانتی ہے, اس کے بیوی بچے جانتے ہیں, اذیت سے گزرتے ہیں. لیکن اگر یہ 22 لاکھ تک تعداد پہنچتی ہے, 22 لاکھ تو کیا, چند ہزار تک بھی, وہ کہہ رہے ہیں 12 لاکھ آدمی مبتلا ہو جائیں, 10-12 لاکھ آدمی مبتلا ہو جائیں گے, ہاسپٹلس میں تو جگہ نہیں ہے, کہہ چکے ہیں وہ, اور یہ پاسبل نہیں ہے, پاکستان کے پاس یہ وسائل نہیں ہے. اور اللہ کے بندو, کچھ تمہیں کرنا نہیں ہے, بالکل سادہ گھر میں کپڑا لے کے اس کا ماسک بنا لو, ہیں جی. اور گھروں میں عورتیں دریاں بناتی تھیں, بچوں کے بستے بناتی تھی, کیا کیا چیزیں بناتی, ایک ماسک نہیں بن سکتا. 500 روپے کا چالان, ہم لوگ ایسی قوم ہے ہارون صاحب, 500 کا چالان ہم لوگ برداشت کرتے ہیں, 50 والا ماسک پہننے کو تیار نہیں ہے. 50 کا 10 روپے کا بھی ماسک بن سکتا ہے, گھر میں بن سکتا ہے. ماسک میں بنانا کیا ہوتا ہے, تیار ہی نہیں ہے ہم لوگ, پہننا ہی نہیں چاہتے. اگر آج جو قومیں اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی ہیں, ان پہ مقدرات حکومت کرتے ہیں, وہ پھر اب لیے پھرتا ہے دریا, ہم کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں ساری, اب لیے پھرتا. دیکھو بچنے کا 100% چانس ہے, بچنا نہیں چاہتے. اور حالت یہ, رات میں گیا دفتر میں, جب وہاں پہنچا دیکھا کرسیاں 7-7 رکھی, ابھی ابھی گپ شپ کی محفل ختم ہوئی ہے. میں نے پوچھا کیوں, آپ اس کو فاصلہ جو ہے 5-6 فٹ کا رکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم تربوز کھا رہے تھے. میں نے کہا تربوز پلیٹوں میں ڈال کے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ جاتے. اچھا, اب یہ تو ان سے تو ہم کیا گلا کریں, بیچارہ ان پڑھ ہے, سمجھتا نہیں ہے, اس کو ادراک ہی نہیں ہے. اسی کو تو سمجھانا ہے ہارون صاحب. لیکن ادراک ہی تو دلانا ہے, یہ ہماری 2 کام کرنے, ادراک دلانا ہے قوم کو. اور ہر وہ شخص جس کی جیب میں روپیہ ہے, کل خدا کی بارگاہ میں وہ مجرم بن کے کھڑا ہوگا, او بھائی تیرے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو صدقہ کرے گا میں تیرا مال بڑھا دوں گا, تجھے میرے وعدے پہ یقین نہیں تھا. لیکن میرے آج ایک دوست نے کہا, مجھے بہت ہی خوشی ہوئی, صاف ستھرے لوگ کیسے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں میری آمدن محدود ہے, مگر 10 خاندانوں کا ذمہ میں نے لیا ہے, میں نے اپنے اخراجات کم کر دی, یعنی 10-10 ہزار روپے ان کو دیتے ہوں گے یا 5,000 روپے دیتے ہوں, اپنا ہاتھ تنگ کر لیا. یعنی وہ ایسی حالت میں نہیں ہے. گزارہ یہ ہے کہ ذمہ داری مواخات, اللہ کے رسول نے طریقہ بتا دیا تھا, ایک آدمی دوسرے کا ذمہ اٹھا لے, جو زیادہ کا اٹھا سکتا ہے وہ زیادہ کا اٹھا لے. قرض حسن کا بہت اچھا منصوبہ بنایا ہے انہوں نے, ڈاکٹر صاحب نے کسی سے مل کے, بھائی ان کو دے دیں پیسے, وہ قرض ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گا, وہ گارنٹی کے ساتھ دیتے, 100% ان کا ریٹرن ہے, ان کو دے دے پیسے. ممتاز صنعت کاروں کا, تاجروں کا ایک بورڈ بنا دے حکومت, وہ اپنے طور پہ فنڈ ریزنگ کرے. ان اینی کیس ہر شخص کو روٹی ملنی چاہیے اور ہر شخص کو پرہیز کرنا چاہیے. لیکن آج انہوں نے اس میں سے اگر ایسا کیا جائے, یہ قوم نہایت طاقتور بن کر ابھرے گی. بحرانوں میں سے, مصیبتوں میں سے, مصائب میں سے قومیں طاقتور بن کے ابھرتی ہیں. یہ
ایٹم بموں کا مارا ہوا جاپان، یہ جنگ کا مارا ہوا کوریا، کھڑا ہے؟ یہ ہٹلر کے 4000 جہاز تھے اس کے پاس جو لندن پہ بمباری کرتے تھے تو سینکڑوں کی تعداد میں جاتے تھے، یہ وہاں سے اس راکھ سے اٹھے۔ کل اگر ہم، وہ کیا اچھا شعر اس نے کہا ہے، نام شہزاد غالباً ان کا نام ہے شاعر کا، کل اگر ہم احتیاط کے ساتھ چلیں گے اور عزم و ہمت کا مظاہرہ کریں گے اور حکمت کا مظاہرہ کریں گے تو کیا اس نے اچھا شعر کہا کہ فلک سے رفتگاں نے جھک کے دیکھا، بساط خاک سے اٹھنا ہمارا، تبھی ہم قوم بنیں گے۔ چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھی، جب بریک سے واپس آئیں گے ڈرامہ کے حوالے سے اور اصل میں اس کے اوپر تنقید کیا ہے، اس ڈرامے کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو اپنے موجودہ ان کے عزائم ہیں یا ان کے مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو ہاتھ پاؤں چلا رہی ہے، جس میں سب سے بڑا کہا جا رہا ہے کہ سلمان شہباز کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ہارون صاحب، ارطغرل پہ کچھ مختصر گفتگو کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے اقبال نے کہا تھا صحرا سے نکل کر جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوا۔ کیا بات ہے۔ دیکھ اللہ کے رسول نے کہا تھا ترک لڑیں گے، ہند کے مسلمان لڑیں گے، ترک لڑیں گے۔ کوئی بات جو ہمارے سچے سرکار نے کہی ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ پوری نہ ہو۔ عرب برباد ہو گئے، انہوں نے خود کو تباہ کر لیا، ٹھیک ہے، انڈیویجول اچھے ان میں بھی ہیں بہت، اور وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، اردن میں احتجاج ہوا ہے۔ دیکھیے یہ ایک امت ہے، ہم اس کا حصہ ہیں، ہمارا اعزاز ہی صرف ایک ہے، صرف ایک ہی ہماری عزت کی بنیاد ہے، ہم اللہ کے رسول کی امت میں پیدا کیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے تو ترک جو ہے یا بوسینین ہو، ایک کالا مثلاً حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ملائیشیا کا کوئی آدمی ہے، کوئی افریقہ کا ہے، ہمارے تو وہ سارے ہیں بھائی۔ جن کے نہیں ہیں، جن کو لوکل ہیروز کا مسئلہ، وہ کہے دلہ بھٹی، اچھا جی خوشحال خان کھٹک فلاں، ضرور بنائیں۔ دلہ بھٹی پہ کئی ڈراماز بن چکے ہیں، ہم سب بن چکے ہیں۔ نہیں بنے، کس پہ نہیں بنے بھائی؟ عربوں نے تو یعنی جو امام ابو حنیفہ تک پہ اور ابھی حضرت عمر پہ بھی انہوں نے قطر والوں نے بنا دیا۔ مجھے تو ویسے ہی اس پہ ایک اور اعتراض ہے کہ پیغمبر کا کردار کوئی ادا نہیں کر سکتا، صحابی کا کوئی، اس میں وہ درد دل، وہ رقت، وہ علم، وہ وجاہت، وہ وقار، وہ کہاں سے جائے گا؟ وہ حضرت موسیٰ پہ فلم بنی ہے نا جو آدمی حضرت موسیٰ کا، اب حضرت موسیٰ کا جو پیک کر ذہن میں آتا ہے تو کیا اس میں عظمت و شوکت اور وجاہت ہے، تو وہ تو اداکار کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن نہیں ہو بھائی، آپ دنیا سے، آپ ماضی میں نہیں جیتے، فلم آج کی دنیا کی ایک ضرورت ہے، ڈرامہ ایک ضرورت ہے، وہ ڈرامہ بنائیے جسے، اچھا پھر اس میں کیا ہے؟ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، کلچر کی کیا بحث ہے؟ وہ انصاف کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ غدار، کہا جاتا ہے فلاں غدار ہے، کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی تحقیق کرو، ایسے کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ اچھا ایک بڑا مغالطہ ہے کہ جی وہ فکشن ہے، اور یہ بھئی ڈرامہ فکشن ہوتا ہے، ڈرامے میں بہت سی چیزیں اس کا جمالیاتی تقاضا ہوتا ہے۔ صحیح، کیونکہ دلیپ کمار نے کہا تھا جب وہ فلم بنائی، مشہور ایک فلم ساز نے بڑی اچھی اس کی تعریف کی کہ چلی نہیں، تو دلیپ کمار نے کہا تھا فلم کی اپنی جمالیات ہوتی ہے، ہر چیز کی اپنی جمالیات، اور کہانی جب کہی جاتی ہے تو وہ کہانی ہے، وہ تاریخ نہیں ہے۔ اب وہ خود بھائی نے کہا جی نسیم حجازی کے ناول تھے اور عسکریت پیدا کر رہے ہیں اور یہ وہ، اور نسیم حجازی تو دل و جان سے ہمیں عزیز ہے، مگر وہ ناول ہے، ہم جانتے ہیں، وہ تاریخ نہیں ہے۔ اور عسکریت اگر نہیں ہوگی کسی قوم میں، وہ اپنی حفاظت کے، آج یہ کشمیر کے مسئلے پہ آزاد کشمیر کی اسمبلی ریزولوشن کرے، جہاد کا اعلان کرے آج، اور حکومت پاکستان سے کہے آپ سے ہمارا اگریمنٹ ہے، کراچی میں اگریمنٹ ہوا تھا قائد اعظم کے ساتھ، اپنی فوج ہمیں دیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ لڑائی تو دور کی بات ہے، بھاگتے ہوئے آئیں گے امریکی بھی اور یورپی بھی۔ بھاگنے سے یاد ہے، آپ جہاد کو اپنے ذہن سے ہی نکال دیں، اس کے اللہ کے رسول نے کہا عزت جہاد کے ساتھ ہے، ورنہ رسوائی ہے۔
اور کہا اس طرح قومیں جو ٹوٹ پڑیں گی مسلمانوں پہ جیسے کھانے والے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اصحاب نے پوچھا کیا تعداد کم ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں، مور و ملک کی طرح ہوگی، سمندروں کے جھاگ کی طرح ہوگی، لیکن وہن ہوگا، وہن، موت کا خوف دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. کچھ نہیں کیا ہے عمران خان نے، کچھ نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ میں. او واویلا تو کرو، ساری دنیا کو بتاؤ تو صحیح کہ 4 سال کے بچے پہ جب پیلٹ گن چلائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ چھلنی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا کو بتاؤ تو صحیح، پھر خدا تمہیں برکت دے گا، پھر خدا تمہیں مہلت دے گا. اب بھی دیکھیے اللہ نے کہاں سے آپ کی مدد کی. افغانستان میں آپ کی مدد کی، نیپال میں آپ کی مدد کی، وہ چینیوں نے اپنے لیے کیا، اپنی ضرورتوں کو، اپنی مگر پاکستان کو تو فائدہ پہنچا. ٹھیک ہے، تو اللہ تو آپ کی مدد کرتا ہے، آپ تیار ہی نہیں ہے. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل، کہتا ہے اس سے کون مسلمان کی موت. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. اچھا چلیے عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں. بھاگنے سے یاد آیا ہارون صاحب کہ سارے پولیٹیشنز اور ان کے بچے بھی بھاگے ہوئے ہیں، سلمان شہباز صاحب بھی بھاگے ہوئے ہیں، تو انٹرپول کے ذریعے آ جائیں گے؟ ہوتا کیسے ہے پروسیس سارا، یہ تو ذرا دیکھیے اگرچہ مجرموں کے تبادلے کا معاہدہ نہیں ہے، لیکن ایک نہیں درجنوں واقعات ہیں کہ پاکستان سے لوگ واپس لندن بھیجے گئے ہیں. اچھا، چوری کر کے کوئی آدمی آ گیا ہے، کسی نے یہ آزاد کشمیر کا واقعہ تھا یا جہلم کا تھا، اپنی بیوی کو قتل کیا تھا ایک آدمی نے، تو اس کو حوالے کیا گیا. یہ 2002 یا 2003 کا ایک کنونشن ہے اقوام متحدہ کا، جس کے ذریعے آپ اگر یہ ثابت کر دیں کہ یہ آدمی قصوروار ہے تو واپس کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس تو بڑے ثبوت ہیں، ہم تو ڈار صاحب کو بھی نہیں لے کے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کو کیسے نہیں ثبوت مرتب کرنے پڑتے ہیں. ثبوت ایک وہ ہیں جو ہمارے دل میں ہیں، ہمیں معلوم ہے، ایک وہ ہیں جو قوانین کے تحت مرتب کر کے برطانوی حکومت کو بتایا جائے. وہ جو 2003 کا کنونشن ہے اقوام متحدہ کا، وہ جن لوگوں نے ڈرافٹ کیا اس میں ایک پاکستانی بھی ہے، ڈاکٹر سڈل بھی اس میں شامل تھے. اس کے تحت اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں، دیکھیے آپ کو عمران خان سے کہا تھا ڈاکٹر سڈل صاحب نے، مسئلہ یہ نہیں ہے احتساب بڑے پیمانے پہ ہو، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی استعداد کار بڑھائیں، اس کی کیپیسٹی بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، انویسٹیگیٹ تفتیش کرنے والے کی، پروسیکیوٹر کی جس نے مقدمہ عدالت میں لے کے جانا، حتیٰ کہ ججوں کی بھی تربیت کریں، ان کا معیار بلند سے بلند تر ہو. ٹھیک ہے، جج جو آتا ہے پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، یوں ہی نہیں آ جاتا اس کا معیار. اور کیس وہ بھیجیں جس میں کم از کم 90% آپ کو یقین ہو کہ یہ ثابت کر دیا جائے گا. اب سلمان شہباز کے معاملے میں تو ثبوت یہ سامنے دھرے ہیں، جس طرح آپ کے سامنے یہ سفید کاغذ پڑے اس طرح سامنے پڑے. ٹی ٹیز کی، اچھا ان کے داماد کا معاملہ ہے، اچھا دوسرے لوگوں کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، کام سے جان چھڑاتے ہیں، یہ ریاضت کرنی پڑتی ہے نا. تو پھر کیمرے کے سامنے جب ریاض ملک صاحب کے اور ارسلان کے کیس پہ سپریم کورٹ نے رپورٹ مانگی ڈاکٹر سڈل سے، ٹائم نہیں تھا تو وہ انہوں نے محنت کی کوشش کی، نہیں مکمل ہو سکی. آخری دن 30 گھنٹے تک وہ جاگتے رہے، پورا دن کام کیا، ساری رات کام کیا، یعنی اگلے دن جی صبح یعنی کہ 2-3 بجے کام شروع کیا، 24 گھنٹے گزر گئے، اگلے دن کے صبح 2-3 بج گئے، 9 بجے انہیں پہنچنے، 3 بجے سے کام شروع کیا گیا، 9 بجے انہیں پیش، 3 بجے ایک دن صبح کام کیا، اگلے دن صبح 9 بجے تک سوئے نہیں، ہو جا کے رپورٹ پیش کی، کہا تھوڑی مہلت اور دیں. اس کیس سے غرض نہیں ہے، وہ اس وقت یہاں زیر بحث نہیں. بات یہ ہے کمٹمنٹ چاہیے. آپ کو ملک میں کوئی نظام عدل قائم کرنا ہے، آپ کو کوئی ٹیکس وصولی کرنی ہے، آپ کو لوگوں کی جانیں بچانی ہیں. اور یہ پھر میں کہتا ہوں کہ تنہا عمران خان ذمہ دار نہیں ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. وہ جو فضائل بن عیاض نے ہارون رشید سے کہا تھا کہ اے وجیح چہرے والے تیرا کیا ہوگا، تجھے تو ساری امت کا حساب دینا ہے، عمران خان کو زیادہ حساب دینا ہے. مگر عمران خان میرے چہرے پہ آئے ماسک تو نہیں چڑھائے گا، میرے ہاتھوں کو سینیٹائزر تو نہیں لگا. بات ہو گیا ہارون صاحب، یہاں پہ تو ان کے پاس ثبوت ہیں، یہ کیمرے کے سامنے کہتے ہیں ڈار صاحب کے خلاف ثبوت ہے، سلمان شہباز صاحب کے خلاف ثبوت ہے، ثبوت جمع کریں. حسین کے خلاف نہیں دیکھیے، یہ 10 آدمیوں کو چھوڑیں، یہ 2 آدمیوں کے خلاف ثبوت جمع کریں، اس کو پراپر کیپیسٹی نہیں ہے، کام نہیں کرتے، مشقت نہیں کرتے.
5% ریٹ ہے پاکستان میں مجرموں کو سزا ملنے کا. کچھ تو ہوتے ہی بے گناہ ہوں گے. پھر کیوں بڑھا رہے ہیں فنڈ؟ کیوں بڑھا رہے ہیں اگر یہاں پہ احتساب نہیں ہو رہا؟ فنڈ کس لیے بڑھا رہے ہیں پھر؟ صرف فنڈ بڑھانا کافی نہیں, ریاضت کافی ہے نا. عمران خان صاحب کے بارے میں نے جو چند باتیں ہیں اس ملک کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی, اس میں یہ ہے دماغی ریاضت کا رجحان ہی نہیں ہے. اور عمران خان کا کیا رونا ہے؟ یہ میں اسمبلی کور کرتا رہا ہوں, بجٹ ڈاکومنٹ پڑھنا. میں نے آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, میں نے کہا 2 ارب روپے سیکرٹ فنڈ رکھا ہوا وزارت اطلاعات کا اخبار نویسوں کو خریدنے کے لیے. اخباروں میں ایک شور مچا, میں خاموش رہا. اچھا, کہ یہ کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ جب وہ شور اپنے عروج پہ پہنچا تو میں نے بتایا جناب بجٹ ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے. چنانچہ ختم ہو گیا قصہ. اس کے بعد سیکرٹ فنڈ آئی بی کا بے شک استعمال کرتے ہیں, وہ ختم ہو گیا. اسی طرح ایک دفعہ میں نے لگا 37% آئل ہم پروڈیوس کرتے ہیں, اب تو کم ہو گیا 37. حمید اختر مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ بڑے شائستہ آدمی تھے. تو انہوں نے کہا یہ ہارون رشید کہاں سے نکال رہا ہے؟ میں نے کہا کہاں سے نکال رہا ہے, یہ سرکاری ڈاکومنٹ ہے. او بھائی ریاضت نہیں کرتے, حالانکہ میں تو کوئی بہت ریاضت کرنے والا آدمی, ریاضت نہیں کرتے. ایک قوم کا مزاج ہے, یہ غلامی کا اثر ہے. خدا جب قوموں کو افتاد میں ڈالتا ہے تو اس لیے تھوڑی ڈالتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں. رسول اللہ کی امت سے, رسول اللہ سے تو وعدہ ہے کہ آپ کی قوم کو عذاب نہیں دوں گا, اس کو برباد نہیں کروں گا. تو اس لیے ہے کہ ہم اس سے سیکھیں, ہم اس سے طاقتور قوم بن کر ابھریں. اگر ہم اپنے رویے, صفائی کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے جی, پرہیز کی ضرورت ہے, علاج کی ضرورت ہے. سب اللہ کے بندے صحتیاب ہو رہے ہیں, بوڑھے آدمی صحتیاب ہو رہے ہیں جو پرہیز کر رہے ہیں, جو احتیاط کر رہے ہیں. لیکن اگر گاڑی چلی آ رہی ہے, میں سڑک پہ جا رہا ہوں اور میں پیچھے نہیں ہٹتا, تو وہ گاڑی والے کو تو یہ گمان نہیں ہو سکتا, وہ تو یہ سمجھے گا ابھی میں قریب پہنچوں گا, یہ پیچھے ہٹ جائے گا. ٹرینوں پہ کیسے لوگ کچھ لے جاتے ہیں. چلیے, جاوید اقبال صاحب کمپیٹنٹ تو بڑے ہیں, پرعزم بھی بڑے دکھائی دیتے ہیں, تو پھر دماغی ریاضت ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, آگے کیس کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے نا. جاوید اقبال صاحب بھی ایک, دیکھ ججوں کا معاملہ یہ ہے, وہ چیزوں کو بات کو سمجھ بہت رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے پریکٹیکل آسپیکٹ بھی ہوتا ہے, اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے انصاف, کوئی شبہ وہ نہیں. تو خیر جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں نا کہ آپ نے انصاف کرنا ہے, تو حیات نو عطا ہوتی ہے قوموں کو. یہ قرآن میں لکھا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ ہے حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اگر قصوروار کو سزا ملے گی, اور اس میں ایک سینس اور بھی ہے, جتنا قصور اتنی سزا, اور ہر قصوروار. اور پھر جناب رسالت مآب نے فرمایا طاقتور کو پہلے سزا. بالکل. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.